أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, my respected brothers, elders, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I'd like to do something slightly different, continuing with the summary of, or I'm more or less choosing an ayah from the Quran or from one juz and kind of reflecting over it. And so I thought in the last half of the month of Ramadan, after my talk, normally the Urdu talk is focused more on the juz, particular juz. So today I'd like to share the virtues and the merits and how we can attain the max and most and maximize the most of the last few days of the month of Ramadan and our relationship with the Quran. I'd like to share with you an Arabic article which a friend of mine sent in a group, and I thought it was very beneficial. We sometimes read Quran and we have the intention of receiving and acquiring the reward of thawab, the reward ajr. We want to receive the reward for reciting the tilawah, and that's the primary intention that we have in our mind. And that's a good intention. Obviously that's the most basic intention, and that is the intention that everyone should have, because the Prophet ﷺ says in a hadith, I'm paraphrasing, that I do not say that you receive 10 rewards for alif lam mim, rather 10 for alif, 10 for lam, 10 for mim. So that's 30 rewards for one word. So for every letter of each particular word, you're receiving 10 hasana, 10 rewards. So to have the intention of reward is a good thing, and to have intention in and of itself for every act is a noble thing to do, and it focuses us as to why we are doing what we are doing. So intention is a very important aspect of our day-to-day life, always having the right intention. In fact, sometimes not having intention, particularly with regards to our ibadat, our ibadat will not be accepted. And the benefit of having the intention is that it keeps us focused. We know why we are doing what we are doing, and it allows us to think as to why we are doing what we are doing. So here I'd like to share with you today first of all, it says in the what I read, it says كثير منا يقرأ القرآن بنية الأجر فقط. There are many people who read the Quran with the reward of ajr only reward of ajr. ونغفل عن نيات مهمات, and they are oblivious of many other important intentions, i.e. they could have many other intentions for reciting the Quran. So the more intentions you have, the more reward you get, and the more motivated you will be. And it said that وَإِلَيْكَ أَخِي الْمُبَارَكِ, here they are أكثر من 15 نية. There are more than 15 niyats, rewards that you can have when you're actually reciting the Quran. I'm just going to share with you one today, so that you can retain that, and each time when you recite the Quran, all of these are in your mind, so you can benefit and you can acquire all of those rewards. Because if you don't have the intention, that means you don't know what you are doing, why you are doing it. The first intention, other than obviously what I mentioned first, the reward for ajr, the reward for the intention of reward, that's obviously the basic intention, that when you recite Quran, you want to receive and you want Allah subhanahu wa ta'ala to reward you for it. That's obviously, that's the main, but that's not the only one. The first one, niyatul hidayah, the intention to have guidance, the intention to receive guidance. وَهِيَ أَعْظَمُ النَّوَايَا وَأَهَمُّهَا, that is the most important of intentions,
وَأَحَدُ الْمَقَاصِدِ إِنزَالِ هَذَا الْكُتُبِ. And that is one of the main reasons. Think about it. In the month of Ramadan, that is one of the main reasons the Quran was revealed, so that we may be guided, or we may receive guidance if we want to receive guidance. Allah subhanahu wa ta'ala says, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هُدًى لِلنَّاسِ. Huda. That this is the month of Ramadan wherein the Quran was revealed. Huda. It is the guidance for mankind. You see? So the intention should be that we want to receive guidance, because that's why the Quran is revealed in the month of Ramadan, and that's why we receive the guidance in this month. We make the intention to receive guidance in this month. And the second ayah after Surah Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابِ, that book, لَا رَيْبَ فِيهِ, there is no doubt therein. Huda, again Huda, it is a guidance for the muttaqeen, for those who are God conscious, for those who are God fearing. If you are God fearing, Allah subhanahu wa ta'ala, you shall receive the guidance. If you're not God fearing, if you don't care, then you will not receive the guidance. So this is one of the noble intentions that you can have out of the many intentions. And the more you ponder and reflect on the Quran, the more guidance you will receive, showing you the way. Imam Ibn Taymiyyah used to say, the man tadabbara al-Quran, whoever ponders over the Quran, taliban, searching from it, meaning the guidance, tabayyana lahu, it will be clear to him, it will be made clear to him, tariq al-haq, the straight or the path of truth. If you want the path of truth, search for it. How do you search for it? When you open the Quran, this time, other than just the intention of reward, which is good, make also the intention of guidance. And inshallah, with your reflection, Allah subhanahu wa ta'ala will show you the way. I hope that was beneficial. Subhanallah wa bihamdi wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، کسی بھی کام کو قبول ہونے کے لیے، ہمارے کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے ہمیں چند شرائط کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم کوئی بھی عمل کریں، ہمارا ایمان اللہ پر ہو، جس کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. دوسرا، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہماری نیت صاف نہیں ہوگی تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اس کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ عمل شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو. لہذا ہمارے کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے ان سب شرائط کی ضرورت ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہو، ہمارا رسول پر ایمان ہو، ہماری نیت صاف ہو، اور وہ عمل شریعت کے حد میں ہو، شریعت کے حدود میں ہو، شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو. لہذا اس آیت میں بھی یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ ہم تمہیں خبر نہ دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اور خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، جنہوں نے اپنی کوششوں کو دنیاوی زندگی میں ختم کر دیا، اور وہ دنیاوی زندگی میں انہوں نے اپنی کوششوں کو گم کر دیا، اور وہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے
اس دنیا میں ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صرف عبادت کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور ہم اس مقصد سے ہٹ کر ہم دوسرے مقصد کو اپنائے ہوئے ہیں. جس طرح کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے. کوئی اپنی صلاحیت کو بیچ رہا ہے، کوئی اپنے وقت کو بیچتا ہے، کوئی اپنی طاقت بیچتا ہے، کوئی اپنی ذہانت کو بیچتا ہے. لہذا ہر انسان صبح ہونے کے بعد اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے. پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، ہلاکت سے بچا لیتا ہے، اور کوئی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. یعنی کوئی دنیا میں اس طرح مست ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اور وہ اللہ نے اسے جس مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے اسے بھول کر وہ دنیاوی زندگی میں ہی ڈوب جاتا ہے. لہٰذا ایسا شخص اپنے آپ کو دنیا میں بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور ایسا شخص اپنے آخرت کو بھی ہلاک کر رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے زمین میں جو کچھ بنایا ہے وہ ایک بطور زینت کے ہے تاکہ ہم آزمائے ہیں کہ تم میں سے کون شخص اچھا عمل کر رہا ہے. ہمیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم کھائیں پئیں یہاں پہ عیش و عشرت کریں، مزے اڑائیں، بلکہ اللہ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی مست ہو رہا ہے اور اپنے آخرت کو بھولا بیٹا ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتا ہے أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے. کبھی وقت ملا تو نماز پڑھ لی، کبھی چھٹی ہوئی تو روزہ، کبھی کام سے چھٹی ہوئی تو روزہ رکھ لیا، کبھی کچھ وقت ملا تو نیک کام کر لیا، اور وہ سمجھ رہا کہ یہ تو ہمارے لیے انف ہو گیا، یہ کام ہمارے لیے اتنا کام ہمارے لیے ٹھیک ہو گیا کہ ہم یہ کام کر کے اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اس بات کو گمان کر رہا ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، حقیقتاً ایسے لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا. اگر ہمارے اندر پکا یقین کے اوپر ہمارا ایمان ہوتا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے تو ہم اس دنیا میں مست نہ ہوتے. اگر ہمارا ایمان ہوتا کہ آخرت میں ہمیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے تو ہم اس دنیا کو کمانے کے لیے بھاگے، ہم اس دنیا کو کمانے کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرتے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا گیا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کے اعمال خراب ہو گئے اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. کبھی چاہے تو من چاہا عبادت کر لی، من چاہا نماز پڑھ لی، من چاہا روزہ رکھ لیا، من چاہا زکوٰۃ دے دی. کہاں ہے آج اسلام کے جو 5 رکن ہمیں بتائے گئے ہیں، یقینی طور پر کیا ہمارے اندر وہ 5 ارکان موجود ہے؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسے کبھی کبھار عبادت کرنے والے اور دنیا میں مست ہونے والے گویا ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے اپنی آخرت کو خراب کر لی اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، آخرت کی ملاقات کا مذاق اڑایا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ایسوں کے اعمال خراب ہو گئے، بیکار ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور ایسے لوگ جو کبھی کبھار اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لیا، کبھی کوئی عبادت کر لی، تو آخرت میں قیامت کے دن ایسے لوگوں کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ کو ایسے لوگوں کے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا گیا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور اس بھیانک کا انجام یہی ہے کہ ان لوگوں کا بدلہ یہی ہے جہنم بما کفروا، انہوں نے جو کچھ کفر کیا ان کا بدلہ یہی ہے کہ جہنم ان کا بدلہ ہے. واتخذوا آیاتی، انہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا، ورسلی ہزوا، میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لاکھوں رسول بھیجے،
سب نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی. ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا کی، لیکن ہم نے بھی آج اس کا مذاق اڑائے ہوئے ہیں. ظاہراً تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخری رسول اور ہمارے نبی ہے، تمام رسول انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی سب اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں. ہمارا یقین تو ہے، لیکن ہمارا عمل کہاں ہے؟ ہم عمل سے تو آج خالی بیٹھے ہوئے ہیں. رسولوں نے نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے اور ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کی. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دین کو پہنچانے کے لیے اور اللہ کے کلموں کو بلند کرنے کے لیے کس حد تک تکلیفوں کو برداشت کیا. ہم طائف کے واقعوں کو جانتے ہیں اور بہت سارے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات کو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک تک وہاں بہہ گیا، لیکن آج ہم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. لہذا ہم نے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا. لہذا ذالک جزاؤہم جہنم، ایسوں کا بدلہ صرف جہنم ہی ہے. پھر اس کے برعکس کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا وعملوا الصالحات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ اللہ نے شرط رکھی ہے وعملوا الصالحات، کہ نیک اعمال میں یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھنا، صرف روزہ رکھنا، نیک اعمال میں اسلام کی ہر چیز کو مکمل طور پر پورا کرنا، ایمان کے تقاضے پر بھرپور اترنا، یہ ہے وعملوا الصالحات. چاہے وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہو، رشتہ داری کے حقوق کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ نماز کے اعتبار سے ہو، زکوٰۃ کے اعتبار سے ہو، صدقات کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، عبادت کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، ایمان کے تقاضے پر مکمل طور پر اترنا، یہ ہے وعملوا الصالحات. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اگر کوئی وعملوا الصالحات پر مکمل اتر رہا ہے كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اب اس کے لیے بطور مہمان نوازی فردوس کے باغات ہوں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، لا یبغون عنہا حوالا، اور وہ جگہ بدلنا نہیں چاہے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک جگہ پر بہت دیر تک نہیں ٹھہر سکتے، ہم اکتا جائیں گے، چاہے کتنے بھی لطف اندوز جگہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت پارک ہی کیوں نہ ہو، ہم ایک جگہ پر پورا دن اور بہت وقت تک نہیں ٹھہر سکتے. اس کے برعکس جنت میں جنتی ہر ایک جگہ پر ہمیشہ کے لیے رہے گا، لیکن وہ اس جگہ سے اسے کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نچلا جنتی اوپری جنتی کو اس طرح دیکھے گا گویا کہ آج ہم زمین سے تاروں کو دیکھتے ہیں، گویا اسی طرح نچلا جنتی اپنے اوپر والے جنتی کو دیکھے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس میں وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے، اکتائیں گے نہیں. جس طرح کہ ہم دنیا میں ذرا کہیں بیٹھ جائے تو فوراً اکتا جاتے ہیں، بلکہ جنت کی حالت اس سے برعکس ہوگی. ہم جنت میں اکتاہٹ ہمیں بالکل نہیں ہوگی. پھر سورہ کہف کی آخری جو 2 آیتیں ہیں اس میں اللہ توحید کے بڑے خزانوں کو بیان کر رہا ہے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، کہ آپ چاہے سمندر کو سیاہی بنا لو میرے رب کی کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفذ البحر، سمندر ختم ہو جائے گا قبل اس کے کہ آپ کے رب کی کلمات ختم ہو جائے. ولو جئنا بمثله مددا، اگر آپ اس کے ساتھ اور ایک سمندر بھی لے آئے، اگر ہم اس کے ساتھ اور ایک سمندر بھی لے آئے، پھر بھی آپ کے رب کی کلمات ختم نہیں ہوگی. آپ کے رب کی مخلوقات اتنی مخلوقات ہے، بے شمار مخلوقات ہے کہ ہم ان مخلوقات کا شمار نہیں کر سکتے. جس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل میں
अल्लाह ताला के अस्मा की तारीफ की गई थी, क़ुल अल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, कि आप जो भी पुकारो, चाहे आप अल्लाह पुकारो, चाहे आप रहमान पुकारो, तमाम अच्छे नाम उसी के लिए है। अब यहाँ पे अल्लाह अपने कलिमात, अपनी मखलूक़ात का जिक्र कर रहा है कि अल्लाह की इतनी मखलूक़ात है कि क़यामत आ जाएगी लेकिन हम अल्लाह की मखलूक़ात का शुमार नहीं कर सकते। जिस तरह की दूसरी जगह भी फरमाया गया है, वलो अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर मा नफियत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम, कि अगर जमीन में जितने भी दरख्त है सब के सब कलम बन जाए, वल बहरु यमुद्दुहु मिन बाद, और उसके बाद समंदर सियाह हो जाए और उसके बाद 7 समंदर उसकी मदद के लिए आ जाए, आपके रब की कलिमात खत्म नहीं होगी। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत इज्जत, जबरदस्त और हिकमत वाला है। फिर आखिरी आयत, क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, कि नबी आप कह दीजिए कि मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं, मेरी तरफ ये वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही है। फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही, और जो कोई अपने रब से मुलाकात करना चाहता है तो उसके लिए शर्त यह है फलयअमल अमलन सालिहा, कि वह नेक अमल करे, जिस तरह की बताया मैंने, इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, तो अमिलुस सालिहात के ईमान के तकाजे, ईमान का जो तकाजा है कि अमिलुस सालिहात में भरपूर हमें ईमान के तकाजे को पूरा करना है। लिहाजा यहाँ भी यही फरमाया गया है कि जो कोई अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अमल सालिह तो करे लेकिन उसके साथ जो एक शर्त अल्लाह ने लगाई है कि अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराए। अल्लाह का तकाजा ये है, अल्लाह ने इस बात का फैसला किया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, आपके रब ने फैसला किया है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए, उसके अलावा उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए। अल्लाह शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला कभी शिर्क को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे, लेकिन अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। अगर कोई अल्लाह का शरीक ठहराएगा तो अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। लिहाजा हम देखते हैं कि कोई अल्लाह को कोई किसी शख्स को मर्तबे उलूहियत तक पहुंचा देता है, तो कोई अल्लाह को वहां से उठाकर इंसानों की सफ में खड़ा कर देता है। हम जानते हैं कि कितने लोग अल्लाह को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं, लेकिन अल्लाह शिर्क को अल्लाह पसंद नहीं करता और अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले को अल्लाह माफ नहीं करेगा। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमाल सालेह और अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर हमारा ईमान अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।